वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदले। रमज़ान का मतलब आपके लिए क्या है? रमज़ान का मतलब मेरे लिए एक कंप्लीट पैकेज है, ऐसा पैकेज जिसमें रहमतों की, बरकतों की, फजीलतों की बारिश हो रही होती है। कायद से शहर इक़्तिदार तक का जो आपने ये सफ़र किया है, कैसे ये सफ़र किया? पीटीवी में शायद एक प्रोग्राम आता था रोशन तारा, और उस प्रोग्राम में मैं 2 पोनियाँ बनाकर और राइम्स पढ़ा करती थी। और अगर पीटीवी को मैं अपना सेकंड होम कहूँ तो ये बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होगी। बचपन का रमज़ान और अभी का रमज़ान, क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? रमज़ान की जो एक खुसूसी एक खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। यहाँ आपको क्या फ़र्क लगा है रमज़ान मुबारक में और कराची में आपको क्या लगता था? इस्लामाबाद में ये है कि यहाँ बिल्कुल खामोशी होती है थोड़ी। पैगाम देना चाहेंगे कि आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर बड़ा ही एक जज्बातियत हम देखते हैं। इस एक लम्हे से फ़ायदा होता है। इतना बाबरकत महीना है कि अल्लाह सुब्हान ताला खुद कहते हैं कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर दूंगा। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलेब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV NN और रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, और ख़ुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हम रमज़ान के मुख्तलिफ़ रंग और मुख्तलिफ़ पहलुओं को तलाश करेंगे अपने मुख्तलिफ़ गेस्ट के साथ। और आज भी मेरी पॉडकास्ट में जो गेस्ट मौजूद हैं, अगर उनका तारुफ़ करवाती चलूँ तो यकीनन आप भी सुनकर बड़े खुश होंगे कि कुछ ना कुछ आपकी भी बचपन की याद उनसे मुंसलिक होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि आज जो मेरे प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ सबसे पहले जो रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ रहा है। वहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं हमारे साथ, और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका रमज़ानुल मुबारक कैसे गुज़रता है और कैसे वो अपने रमज़ान को सेलिब्रेट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा। वालेकुम सलाम रानी, सबसे पहले आपको रमज़ान की मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। ताबिंदा, बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया और आज आप मौजूद हैं। तो सबसे पहले रमज़ान का महीना है चूँकि, तो रमज़ान के सवाल से ही आगाज़ करूँगी कि रमज़ान का मतलब आपके लिए क्या है? रानी, रमज़ान का मतलब मेरे लिए एक कंप्लीट पैकेज है, जिसको आप कह सकते हैं एक ऐसा पैकेज जिसमें रहमतों की, बरकतों की, फजीलतों की बारिश हो रही होती है, और अल्लाह सुब्हान व तआला का जो है वो खुसूसी करम जो होता है, बिल्कुल, वो इस बाबरकत महीने की सूरत में हमें मिला है। और ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो के लिए हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर करते हैं कि ये हमें मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ताबिंदा, जब मैं आपके बारे में आपसे जब बात हुई थी और मुझे पता चला कि नाज़रीन आपको भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती चलूँ कि शहर कायद से शहर इक़्तिदार तक का जो आपने ये सफ़र किया है, कैसे ये सफ़र किया, और स्टार्ट जो है आपने अपनी जर्नी का कुछ बताइए कि कैसे लिया? रानी, मैंने अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो पीटीवी से किया था, और और अगर पीटीवी को मैं अपना सेकंड होम कहूँ तो ये बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि पीटीवी मैं बहुत बचपन से आती थी। पीटीवी में शायद एक प्रोग्राम आता था रोशन तारा। जी जी बिल्कुल। और उस प्रोग्राम में मैं 2 पोनियाँ बनाकर और राइम्स पढ़ा करती थी। तो ऐसे मेरा आगाज़ पीटीवी से हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने न्यूज़ एंकरिंग की तरफ ऑडिशन दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीटीवी का ऑडिशन बहुत टफ होते थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद से अप्रूवल होकर आते थे। अगर वहाँ से अप्रूवल हो जाता था, ऑडिशन क्लियर हो जाता था, तो फिर आप जो है सिलेक्ट हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला का करम और मेरे पेरेंट्स की दुआएं कि आप सेलेक्ट होगी, और तब से आगाज़ है, मतलब आपने बचपन से ही मीडिया को ज्वाइन कर लिया था? बिल्कुल, उसके बाद फिर रेडियो वगैरह भी ज्वाइन किया। अच्छा, माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो वैसे ज़बरदस्त है। रेडियो का मैं पूछने ही वाली थी कि शायद आपका रेडियो से भी कनेक्शन हो। अच्छा ताबिंदा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि रमज़ान मुबारक आपका माशाल्लाह से ये पहला रमज़ान है जो आप इस्लामाबाद में गुजार रही हैं और आप हॉस्टल में गुजार रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? रानी, हॉस्टल लाइफ और घर की लाइफ टोटली बहुत डिफरेंट है। आई एग्री। ये मेरा हॉस्टल में फर्स्ट रमज़ान है,
اور لیکن میں اس کے ساتھ یہ بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہاں جو آفس ٹیم ہے وہ بہت اچھی ملی ہے، ویری کوآپریٹو ماحول. تو لیکن گھر گھر کی بات ہوتی ہے، گھر ایسا ہی ہے. بالکل آئی ریئلی مس. بالکل. تو یہ رمضان کا چونکہ مہینہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا میں رمضان کا جاننے کے بعد پھر میں آؤں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو تابندہ کا ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے نا وہ اس کے بارے میں بھی بتانا ہے. تابندہ، بچپن کا رمضان اور ابھی کا رمضان کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بچپن کا رمضان بہت معصوم بھرا ہوتا تھا، معصومیت ہوتی تھی اس میں، اور اس میں باقاعدہ اچھا رانی میرے گھر کا ماحول تھوڑا سا ریلیجیس رہا ہے. اچھا. لائک میں اپنے بابا سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتاتے تھے نا کہ سحری کے وقت آپ تہجد پڑھ کے باوضو ہو کر امی کے ساتھ کچن میں جانا، پھر افطاری کے وقت عصر کی نماز پڑھ کے پھر آپ کچن کے جانا اور وہ تھوڑی بہت ہیلپ کرنا، امی کی چھوٹی موٹے کام میں ان کا ہاتھ بٹھانا، بنا کے رکھ دیا یا برتن آپ نے ڈائننگ پہ رکھ سرو کر دیے. تو وہ سارا ایک ہلچل، ایک رمضان کی جو ایک خصوصی ایک خوشی ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے، اس کو آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. اور میرے خیال سے وہ بچپن میں ہی محسوس ہوتی ہے. بچپن میں محسوس ہوتی ہے. اچھا بالکل. اور اب ہم آتے ہیں اپنے جو خاص کوشچن ہے اس کی طرف کہ نیوز اینکر تو آپ ہیں ہی ہیں، اور نیوز اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے کہ آپ نعت خواں ہیں، بڑی خوبصورت اور میٹھی آواز ہے آپ کی. تو نیوز اینکرنگ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے اور نعت خواں ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ کیسے ہوا؟ کیا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی کہانی بھی بس سمپل سی ہے رانی. ایکچولی مجھے نا بچپن سے میں اپنی اسکول کالجز میں مانیٹر اینڈ پریفیکٹ رہی ہوں. لائک نیشنل اینتھمز وغیرہ اور نیشنل سانگز، اسپیچز کرنا، ڈبیٹس وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے بچپن سے کی ہیں. اسکول میں پارٹیسپیٹ کرنا نعت خوانی میں، یا جو ملی نغمے ہوتے تھے اس کو پڑھنا. تو بچپن سے ہی اس طرف رجحان تھا. اور ریڈیو ٹی وی کی طرف سے مطلب بڑی لائق اسٹوڈنٹ تھی، ہر چیز میں آگے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اور اسٹڈیز میں بھی کہہ سکتی ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں سے نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا؟ وہاں سے شوق پیدا ہوا بالکل. تو کوئی یادگار لمحہ جو اس سے جڑا ہو، جو آپ نے نعت خوانی کو بھی اینکرنگ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنٹینیو رکھا؟ بہت سارے لمحے ہیں. میں نے میٹرک بورڈ، انٹر بورڈ اور یونیورسٹی لائف میں، پھر پلس ریڈیو میں ہر سال میں FM 100 اور FM 101 پاکستان میں وہ لوگ مجھے انوائٹ کرتے تھے کراچی سے، اور وہاں میں جاتی تھی. پھر میں نے وہاں پہ ریڈیو شوز بھی کیے ہیں. تو ریڈیو اور ٹی وی ساتھ ساتھ لے کر میں چلی ہوں. تو دونوں میں ہر وقت جو بھی ایک جس میں بھی میں پڑھتی ہوں وہ میرے لیے ایک یادگار ہو جاتا ہے لمحہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کراچی تو مطلب بہت بڑا شہر ہے، وہاں کے رمضان میں اور یہاں اسلام آباد، اس کو ویسے اسلام آباد شہر اقتدار، شہر خاموشاں بھی اس کو کہا جاتا ہے. بالکل کہا جاتا ہے. تو یہاں آپ کو کیا فرق لگا ہے رمضان المبارک میں، اور کراچی میں آپ کو کیا لگتا تھا؟ کراچی میں تو کہتے ہیں نا کہ روشنیوں کا شہر کراچی. تو وہاں پہ آپ آدھی رات کو بھی جائیں گے تو آپ کو ہلچل، چہل پہل، رونق آپ کو محسوس ہوگی. اسلام آباد میں یہ ہے کہ یہاں بالکل خاموشی ہوتی ہے تھوڑی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس خاموشی میں آپ کی یہ کھنکتی اور خوبصورت سی آواز آج ہمارے ناظرین بھی سنیں گے اور ان کو بھی پسند آئے گی. تابندہ، کوئی ایسی نعت جس سے کوئی جذباتی لگاؤ ہو آپ کو، یا کوئی آپ جس کو کہتی ہوں کہ یہ میں نے کسی کو ڈیڈیکیٹ، مطلب نعت بھی انسان ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، تو آپ نے کبھی کسی کو ڈیڈیکیٹ کر کے وہی آپ کی ایک فیوریٹ بن گئی ہو؟ رانی میری جو بھی نعت میں پڑھتی ہوں اسپیشلی وہ میرے بابا اور میری مدر، ان کی فیوریٹ ہوتی ہے. وہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں اسپیشلی. میرے فادر تو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور میری امی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو میں جو بھی نعت پڑھتی ہوں وہ ان کی پرسنل فیوریٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ میری بھی پرسنل فیوریٹ بن جاتی ہے. چلے ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، اور بریک کے بعد جانتے ہیں کہ تابندہ ہمیں کون سی نعت سنانے والی ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی پوڈ کاسٹ ود رانی اندلیب، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بڑی ہی خوبصورت اور میٹھی آواز والی مہمان تابندہ گل، اور ان سے ہم ان کی بچپن کی یادیں اور بچپن کی باتیں جو ہے وہ تازہ کر رہے ہیں. اور رمضان المبارک کا مہینہ میرے خیال سے تابندہ ہوتا بھی اتنا مبارک مہینہ ہے کہ بندے کے اندر خود بخود سکون سا آ جاتا ہے، ایک اسپرچول، ایک روحانیت آ جاتی ہے، ایک ٹھہراؤ سا ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے. آپ کی ٹینشنز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، آپ کی باقی معمولات کی ایک روٹین بن جاتی ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ایک میں چھوٹا سا آپ سے پیغام لینا چاہوں گی، کیونکہ آپ بھی منسلک ہیں اس میڈیا کے فیلڈ سے، اور بہت سے لوگ آپ کو بھی ایڈمائر کرتے ہوں گے، آپ کو سنتے ہوں گے اور آپ کے بات کو ویلیو بھی کرتے ہیں. تو کیا
پیغام دینا چاہیں گے کہ آج کل کی جو یوتھ ہے، آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، اس کے اندر بڑا ہی ایک جذباتیت ہم دیکھتے ہیں وہ آ چکی ہے، اور خصوصی طور پر ابھی رمضان المبارک میں بھی ہم دیکھیں تو ہماری یوتھ ویسے چینج نہیں کر پا رہی جیسے ہم اپنے آپ کو آج سے 4-5 سال پہلے رمضان میں ٹرن آؤٹ کرتے تھے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ رانی بہت ہی پیارا سوال پوچھا آپ نے، اور میں صرف اس کا ایک بہت ہی پیارا سا جواب کہہ سکتی ہوں بالکل اپنے حساب سے وہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم صرف یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیں، جو اسپیشلی ہماری یوتھ ہے وہ یہ سمجھ لے کہ رمضان المبارک کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہم ایک نیکی کریں گے تو اس کی 70 نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہمیں 70 درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس نیکیوں کے دے رہا ہے، تو اگر یہ سوچ کر اگر ہم 70 کو ملٹیپلائی کرتے رہیں تو شاید کہاں تک پہنچے گا. یہ ایک بات اگر ہماری یوتھ سمجھ لے کہ اگر ہم کسی کی ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ہمیں مل رہی ہوں تو ہم کیوں نہ اس ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں. اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بالکل، اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اجر کا اندازہ ہم جیسے انسان تو کر بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. اچھا تابندہ، روزے کا ذکر آیا ہے آپ کی بات سے سڈنلی، تو افطار میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز اسپیشل ہوتی ہے، فیوریٹ، جس کے بغیر وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کے بغیر میری افطاری تو بالکل ادھوری ہے. آپ کی کوئی ایسی فیوریٹ ڈش یا کوئی چیز ہے؟ 2 چیزیں. اچھا جی، کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ واز ون آف مائی آل ٹائم پرسنل فیوریٹ. وہ میری نہیں، میرے بہن بھائیوں کی مطلب افطار پہ مسٹ ہوتی ہے. میرے خیال سے وہ نیشنل ڈش ہماری اب ہو جانی چاہیے رمضان کے لیے. اور ایک آلو کے پکوڑے. زبردست ہو گیا. ویسے پکوڑے آپ کھاتی لگتی تو نہیں ہے مجھے کہ اتنی اسمارٹ، اتنی فریش، اور پکوڑے کھا کے نا موسٹلی لوگ تھوڑے ہیلدی اور ان کی اسکن بھی تھوڑی خراب ہو جاتی ہے. رانی تھینک یو سو مچ فار وہ جب 2 لڑکیاں بیٹھتی ہیں نا آمنے سامنے تو تھوڑی یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو ابھی ہم آتے ہیں تابندہ کہ کوئی نعت خوانی کا آپ کو جو شوق ہے، تو کوئی ایسی نعت جو آپ کے دل کے قریب ہو یا جس کو پڑھنے سے آپ کو سکون ملتا ہو، ہمیں اس کے چند اشعار آپ سنا دیں. ضرور، بہت ساری ایسی نعتیں ہیں اور ان میں سے یہ ایک نعت ہے اور میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گی. ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بالکل جی ضرور. دنیا کو آپ نے دیا توحید کا پیام، اے فخر انبیاء، اے شہیدو جہاں سلام، اے فخر انبیاء، اے شہیدو جہاں سلام، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں
سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تابندہ، نو ڈاؤٹ آپ کی آواز ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں تو یہ خواہش کروں گی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں، اور ہم آپ کو دوبارہ کسی پروگرام میں یا دوبارہ کسی پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو ایسے ہی نعت خوانی کرتے دیکھیں۔ تو تابندہ، چونکہ پروگرام کا وقت بھی مخصوص ہوتا ہے اور ہم بھی اجازت چاہیں گے، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے چاہیں گے کہ آپ کچھ اچھا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کو دے دیں۔ اچھا سا میسج اس خوبصورت اور اچھی بات کے ساتھ کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں دوسروں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹتے رہیے، ایک بہت بڑی خوشی آپ کی منتظر ہوگی۔ بالکل، بہت اچھی بات کی ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ رمضان المبارک کی چھوٹی سی خوشیاں شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور آپ کا رمضان خیر خیریت سے گزرے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور اگر آپ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ بھی کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ اس خوبصورت سے اور بابرکت سے مہینے میں۔ دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔